दोस्तों, इस वक्त सूरत-ए-हाल दरअसल है क्या? ट्रंप के दावे क्या हैं? ईरान का असल मौक़िफ़ क्या है? इस बीच बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं, लेकिन ईरान उसका खंडन कर रहा है, ईरान उसकी तरदीद कर रहा है। आपका दोस्त मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का इस वक्त प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ 18 का। मैं आपको बता दूं कि यह आपके लिए काफ़ी अहम है कि आपको मैं जो सही सूरत हाल उसे वाकिफ कराऊं। अमेरिका ईरान से यूरेनियम वापस लाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है, बातचीत के साथ साथ अपने अपने दावे भी जारी हैं। एक तरफ तो दावे भी किए जा रहे हैं और दावे के साथ साथ धमकियां भी दी जा रही है एक दूसरे को। अगर ये नहीं हुआ तो ये कर देंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर देंगे। बिल्कुल तफसील पूजा के बाद समझाते हैं। तो अमेरिका नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान से यूरेनियम वापस लाएगा। दूसरी बात, जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के सिफारतकारी यानी डिप्लोमेसी ये जारी है। ये एक काफी अहम कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से। तीसरी, ईरान डील बहुत करीब है, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। क्या दावा किया है? कि ईरान के साथ डील बहुत करीब है, यानी वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव अ डील। नेक्स्ट, इसके आगे आपको बताते हैं और क्या अहम खबर है। ईरानी फजाई हदूद जुज़वी तौर पर खुल गई है। यानी जो एयर स्पेस होता है जिस पर पाबंदी आयद होती है कि अगर आप हमारे ईरानी फजाई हदूद में दाखिल होंगे या कोई पैसेंजर जो एयरक्राफ्ट वो आएगा तो हमसे मार गिरा सकते हैं, लेकिन अब वो जुज़वी तौर पर खोली गई है। इसका मतलब ये है कि ईरान के अंदर अब कुछ फ्लाइट्स जो है वहाँ जा सकती हैं, लैंड कर सकती हैं, जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं, जैसे दिल्ली से परवाज़ जाती है या इस्लामाबाद से जाती है या कहीं और से आती है या दुबई से जाती है। तो ये ईरान डील बहुत करीब है, डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि ईरान ने यह कहा है कि फिजाई हदूद जुज़वी तौर पर यानी पार्शियली थोड़े से हिस्से में खुल गई है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ के खुलने का खैर मकदम किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसको वेलकम कहा है, वेलकम किया है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान ने खोलने का दावा किया है। जो अब्बास अराक़ची हैं, उन्होंने इस बारे, अब्बास अराक़ची कौन है? इसराइल की माफ़ी जगह ईरान के वज़ीर ख़ारजा। उन्होंने ये कहा है कि हमने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को कुछ शर्तों के साथ खोल दिया है, लेकिन ये उन्हीं रास्तों से होकर जहाज गुजर सकेंगे जो हमने तय किया है। दूसरा कि कोई मिलिट्री जहाज यहां से नहीं गुजर सकेगा, किसी भी देश का हो। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि लेबनान एक अहम मोड़ इस पूरे प्रोसेस का हो गया है, इसलिए कि ईरान का यह कहना था कि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इसलिए खोला है क्योंकि इसराइल ने लेबनान पर बमबारी बंद कर दी है। यह ईरान का शुरू से मौक़िफ़ था कि इसराइल के हमले लेबनान पर बंद होने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा क्या है, इस दावे की सच्चाई ईरान किस तरह से खोल रहा है, तो आपको बातें बताएंगे। पहले आप सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा क्या है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि किसी भी अमन मुआहिदे के तहत अमेरिका और ईरान मुश्तरका तौर पर यानी जॉइंटली तेहरान की एटमी तंसीबात से यूरेनियम निकालेंगे, जिसके बाद ये मवाद यानी ये जो न्यूक्लियर अफजूदगी होती है, जो सैचुरेशन होता है, ये मवाद अमरीकी सरजमीन पर मुंतकिल किया जाएगा। कहां ले आया जाएगा? अमरीकी सरजमीन पर ले आया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ईरानी वजारत खारजा यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के उस बयान के बावजूद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि इस्लामी जमहूरिया का अफजूदा यूरेनियम का जखीरा कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं सिर्फ कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा ये है कि हमारी बातचीत कुछ इस तरह से हो गई है कि जो सैचुरेटेड यूरेनियम है, जो अफजूदा यूरेनियम है, उसे हम ईरान से निकाल लेंगे और उसे अमेरिका मुंतकिल कर लेंगे। ये बात तय हो गई है। ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, लेकिन ईरान का दावा इससे अलग है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया वजीर आजम, जो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, एंथनी अल्बानीज, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश खत्म किए जाने के ईरानी फैसले का खैर मकदम किया है, वेलकम किया है। ताहम उन्होंने सूरत हाल को अब भी नाजुक करार दिया है। एंथनी अल्बानीज ने 18 अप्रैल को सहाफियों को यह बताया कि यह एक मुस्बत खबर है जो हमें मौसूल हुई है। हमें उम्मीद है कि ये बरकरार रहेगी, लेकिन हम जानते हैं कि इसके असरात देर पा होंगे। उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है इसको वेलकम किया जाना चाहिए। ये काबिल सताइश भी है और काबिल कबूल भी है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लेकिन इसका असर भी काफ़ी पड़ेगा। जो भी मुल्क के जहाज़ अटके हुए थे, इस रास्ते पर फंसे हुए थे, वो वहाँ से आना जाना कर सकेंगे, मुल्कों को इससे राहत पहुँचेगी।
لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کھلا ہے یہ دیر پا ہو، یہ لمبے سمے کے لیے ہو، چھوٹے عرصے کے لیے نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پہ کہیں نہ کہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو بھی اپنے اندر لچک لانی چاہیے اور امریکہ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایران کی ڈیمانڈز کیا ہیں، تو آپس میں مفاہمت ہو، اور تاکہ یہ جو ابھی 2 ہفتے کا جو سیز فائر ابھی امپلیمنٹڈ ہے، لاگو ہے، اس کی میعاد آگے بہت لمبے عرصے تک کے لیے بڑھ جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ تاہم ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ہفتے کے روز، ہفتہ کہتے ہیں سنیچر کو، ٹھیک ہے، سیٹرڈے، تو ایران کے اسپیکر جو ہیں، وہاں کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ہفتے کے روز یعنی سیٹرڈے کو کہا کہ اگر امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھی، دھیان سے سنیے کیا کہا باقر قالیباف نے، کہ اگر امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھی تو ایران تصویراتی اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دے گا۔ قالیباف نے ایکس پر لکھا کہ ناکہ بندی کے تسلسل یعنی اس کو کنٹینیو رکھنے کے ساتھ آبنائے ہرمز کھولی نہیں رہے گی، یعنی کہ آبنائے ہرمز ہم نے کھول دیا ہے لیکن امریکہ کو بھی بلاکیڈ ہٹانا چاہیے اور ہٹانا پڑے گا۔ اگر آپ بلاکیڈ نہیں ہٹاؤ گے تو ہم آبنائے ہرمز کو پھر سے بند کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس آبی گزرگاہ سے، جو واٹر وے ہے، یہاں سے ایران کی اجازت پر منحصر ہوگا یہاں سے گزرنا۔ کوئی بھی یہاں سے گزرتا ہے، کوئی بھی یہاں سے اگر گزر کر آگے یہاں سے آنا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کی وہ کس پر ڈیپینڈ کرے گا؟ ایران پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اب ایک اور اہم بات آپ کو بتاتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لبنان ایک اہم جو ہے ایک پوائنٹ ہے اس پورے جنگ بندی کا۔ لبنان میں چونکہ اسرائیل لگاتار حملے کر رہا تھا، ایک طرف ادھر جب پہلی دور کی بات چیت کے لیے امریکہ کا اور ایران کا ڈیلیگیشن اسلام آباد پہنچا تھا، وہیں دوسری طرف اسرائیل کیا کر رہا تھا؟ اسرائیل جو ہے دھواں دھار اور زوردار طریقے سے لبنان پر بمباری کر رہا تھا۔ اس نے 2-3 دنوں میں اتنی بمباری کی، اسرائیل کی بمباری کا عالم یہ تھا کہ 10 منٹ کے اندر 150 سے زیادہ سٹرائک ہوئے تھے، یعنی بموں کے حملے ہوئے تھے 150 سے زیادہ، اور ان میں اکثر حملے جو ہے وہ رہائشی علاقوں میں ہوئے تھے اور رہائشیوں کو مجبوراً اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلنا پڑا تھا۔ تب بھی 3-4 دن جو بمباری ہوئی ہے اس میں مرنے والوں کی تعداد 2500 پہنچ گئی۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کس طرح کا عمل ہے، کس طرح کی یہ کارروائی ہے، یہ اسرائیل کر رہا تھا، یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو اپنے ایک اور ویڈیو میں یہ بتایا کہ کس طرح سے اب اسرائیل کا لمبے عرصے تک دوست ملک رہا جرمنی، وہ بھی اب اسرائیل سے دوری بنا رہا ہے۔ اس کا میں نے ایک ویڈیو اور بنایا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ لبنان کیسے اہم ہو گیا ہے۔ لبنانی صدر جو ہیں، جن کا نام ہے جوزف آون، یہ لبنان کے پریزیڈنٹ کا نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد، جنگ بندی جب نافذ ہو چکی ہے، یعنی سیز فائر نافذ ہو چکی، اس کے بعد ان کا ملک مستقل معاہدوں کے لیے کہ ایک نئے مرحلے کی دہلیز پر ہے اور اب وہ کسی کی جنگوں کا میدان نہیں رہے گا۔ یہ انہوں نے امید ظاہر کی ہے، یہ امید ہی ظاہر کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، یہ لبنان کے صدر ہیں تو انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے یہ اور زیادہ آگے اب بات چیت کے لیے آگے بڑھے گا۔ آن نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست بات چیت کمزوری کی علامت ہے، نہ ہی کوئی سمجھوتا، ٹھیک ہے، اور نہ تو یہ کمزوری کی علامت ہے اور نہ ہی کوئی سمجھوتا ہے۔ مذاکرات کا مطلب کسی حق سے دستبردار ہونا اور کسی اصول پر سودے بازی کرنا، ملک کی خود مختاری پر سمجھوتا کرنا نہیں ہے، یہ انہوں نے اس بات کو بتایا۔ اس بیچ یہ بتا دیں کہ لبنانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل حزب اللہ جنگ میں اسرائیل لبنان پر حملے کرتا ہے، لبنان کی سرکار یا تو اس کا جواب اس طرح سے دینے کے قابل نہیں ہے یا وہ اس طرح سے دینا نہیں چاہتی یا اس کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو لبنان میں ایک ریزسٹنس فورس ہے جس کا نام ہے حزب اللہ، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ کو ایران سپورٹ کرتا ہے، یہ ایران مانتا بھی اس بات کو۔ تو حزب اللہ جو ہے وہ جب اسرائیل لبنان پر حملے کرتا ہے، اور حزب اللہ جو بھی اس کی طاقت ہے اس سے وہ اس کا جواب دیتا ہے یا اسرائیلی حملے کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حزب اللہ جنگ میں، یعنی اسرائیل حزب اللہ جنگ میں 10 روزہ جنگ بندی کے آغاز کے باوجود، 10 روزہ حالانکہ جنگ بندی ہو چکی ہے، اس کے باوجود جنوبی لبنان میں ایک موٹر سائیکل پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ یہ اسرائیل کی اپنی، اب کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو جو سمجھیں، سیز فائر ہوتا ہے، اس کے باوجود اسرائیل جو ہے جنگ بندی کے باوجود وہاں پر حملے کرتا ہے۔ اسرائیل کی منشا ہی کچھ اور ہے۔ اسرائیل اکثر جو ہے وہ، اب دیکھیے غزہ میں جو سیز فائر کے بعد جو سیز فائر ہوا، جسے غزہ پیس اکارڈ نام دیا گیا تھا، اس کے نفاذ یعنی سیز فائر لاگو ہونے کے بعد اب تک جو وہاں سے خبریں آئی ہیں کہ تقریباً
500 سے زیادہ بار خلاف ورزی اسرائیل کر چکا ہے، اور وہاں پر غزہ میں اس جنگ بندی کے باوجود غزہ میں کئیوں کو کی جانیں لے لی ہیں اسرائیل نے اپنے حملوں میں۔ تو یہ اس وقت تمام بڑی خبریں ہیں جو فی الحال یہاں پر آئی ہیں، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایرانی فضائی حدود جزوی طور پر کھل گئی ہیں، یہ بھی ایک اہم اس کا پڑاؤ ہے۔ تو وہ خبر آپ کو یہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے یہ اعلان کیا ہے، سیٹرڈے کو اعلان کیا تھا کہ اپنی فضائی حدود کا ایک حصہ اپنے پورے ایئر اسپیس کا وہ انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے۔ یہ اعلان کیا تھا، یہ بھی کافی بڑی بات ہے، جو اس کے مشرقی علاقے سے گزرتی ہیں۔ ایران کا مشرقی علاقہ یعنی ایسٹرن پارٹ، پوروی حصے سے گزرنے والی جو اس کی ایئر اسپیس ہے ایران کی، اس کے بارے میں ایران نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے وہ ایئر اسپیس کھول دیا ہے۔ اب اس سے ہو کر کے پروازیں یعنی فلائٹس گزر سکتی ہیں کسی بھی دوسرے دیش کی۔ ایرانی سول ایویشن اتھارٹی نے بتایا کہ ملک کے مشرقی حصے کی فضائی گزرگاہیں ٹرانزٹ پروازوں کے لیے کھلی ہیں، کسی ملٹری پرواز کے لیے نہیں۔ اور مزید کہا گیا کہ کچھ ایئرپورٹس بھی 7 بجے دوبارہ فعال کر دیے گئے ہیں، صبح 7 بجے سے ہی کئی ایئرپورٹس بھی فعال کر دیے گئے، یعنی اس ایئرپورٹ پر وہاں سے ٹیک آف ہو سکتا ہے، وہاں پہ لینڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں ان سب کے بیچ کہ جب جو 2 ہفتے کا یدھ ویرام ہے وہ ابھی لاگو ہے، اس کے ختم ہونے میں 7-8 دن باقی رہ گئے ہیں، اور ادھر اسلام آباد میں جو بات چیت ہوئی تھی اس کے بعد دوسرے دور کی بات چیت کے لیے لگاتار کوششیں چل رہی ہیں۔ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کا ایران دورہ ہوا۔ خبر یہ تھی کہ ایران میں انہوں نے اراغچی سے ملاقات کی، انہوں نے باقر قالباف سے ملاقات کی، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے سیدھے امریکہ جانا تھا، جو کہ ایران کا کیا ریسپانس ان کو بریفنگ کرنی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ وہیں آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، ان کا بھی 3 ملکوں کا دورہ تھا، عرب ملکوں کا، جن میں جو ہے خود سعودی عرب شامل تھا، جس میں قطر شامل تھا۔ تو اس طرح سے یہ دورے بھی ہو رہے ہیں اور کوششیں لگاتار ہو رہی ہیں، اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک ڈیل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کا بار بار کوشش بھی اس بات کو جتانے کی ہے کہ ہم ہارے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے دعوے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہو گیا ہے، یا اس پر ایران جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے کہ جو سیچوریٹڈ یورینیم ہے، جو افزودہ یورینیم ہے، اسے ایران سے نکال لیا جائے گا اور اسے امریکہ منتقل کیا جائے گا، لیکن ایران اس کی نفی کر رہا ہے، ایران اس کا کھنڈن کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیل جو ہوتی ہے 2 دیشوں کے بیچ، ایسے 2 دیشوں کے بیچ جو لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر زوردار حملے کر رہے ہیں، تو ان دونوں میں جب ڈیل ہوتی ہے تو اس میں سوشل میڈیا سے باتیں نہیں بنتی، سوشل میڈیا پہ کچھ کہہ دینے یا لکھ دینے سے۔ اب اس کا سمجھیں آپ کہ ایران کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جو موجودہ ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ابھی کھلا ہے، اور اس میں صرف ایک شرط یہ ہے کہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے جو روٹ طے کیا اسی روٹ سے ہو کر کے جہازوں کو گزرنا پڑے گا، یہاں سے کوئی ملٹری جہاز نہیں گزر سکتا، باقی جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے، اور اس گزرنے کے لیے بھی اجازت لینا ہے۔ جب آپ وہاں سے گزر رہے ہوں گے تو اجازت لینا ہے وہاں کی IRGC سے، پھر وہاں سے گزرنا ہے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل بہت قریب ہم پہنچ چکے ہیں ڈیل کے۔ 3rd پوائنٹ یہ ہے کہ آسٹریلیا نے اس کا ویلکم کیا ہے، کئی دیشوں نے بھی اس کا ویلکم کیا ہے۔ 4th پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان اپنی ڈپلومیسی میں لگاتار جو کوششیں کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ جو ڈیل ہونی ہے وہ ڈیل بہرحال فائنل سے تک پہنچے، اور دنیا ایک بار پھر سے جو ہے امن و راحت کی سانس لے سکے۔